الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اس اجلاس کے صدر محترم اور دارالعلوم شاہ ولی اللہ کے محتمم حضرت مولانا زین العابدین صاحب دامت برکاتہم، اس اجلاس کے ناظم مولانا مفتی شمس الدین صاحب دامت برکاتہم، امیر شریعت کرناٹکا اور معزز علماء کرام، حاضرین مجلس، جن حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف احساس دلانا چاہتا ہوں کہ سخت مشکل حالات سے عالم اسلام گزر رہا ہے. پھر مسلمانان ہند بھی کئی طرح کے چیلنجز اور مشکل بھرے حالات سے گزر رہے ہیں. حالات کی تبدیلی انسان کی کوششوں پر منحصر ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ کتنا صحیح عقیدہ رکھتے ہوں، کتنا بھی صحیح عقیدہ رکھتے ہوں، کتنی بھی صحیح بات ہمارے پاس ہو، ہم عمل نہ کریں اور کامیاب ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. علم کا اور عمل کا ساتھ ہونا عالم بناتا ہے. علم کا بغیر عمل کے ہونا علم کی روشنی سے، نور سے محروم کر دیتا ہے. اس کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کسی نے کسی کے سوال کے جواب میں کہ علم کا نور یہ ہے کہ آدمی میں کو معلوم ہونے کے بعد یا علم ہونے کے بعد عمل کرنے کا آدمی میں جذبہ اور تڑپ پیدا ہو جائے. اس تڑپ کا نام ہے علم کا نور. اسی بات کو ذرا سادے انداز میں کہہ دیا کہ علم اور عمل جب منسلک ہو جائیں، ساتھ مل جائیں تو علم ہوتا ہے، ورنہ علم نہیں ہوتا. وہ پھر معلومات ہوتی ہیں، انفارمیشن.
इंफॉर्मेशन तो बहुत लोगों के पास है, शैतान से ज्यादा तो शायद किसी के पास ना हो आज के जमाने में, लेकिन अमल से महरूम हो गया तो शैतान हो गया, इब्लीस हो गया। इल्म का फायदा क्या है? अमल हो जाए। इसी बात को हजरत अमीर शरीयत साहब दामत बरकातहुम ने बयान फरमाया। मैंने किसी एक मजलिस में था मैं, और हजरत मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब फारिग तलबा को खिताब फरमा रहे थे, तो उनकी नसीहत नकल कर रहा हूं। हजरत ने फरमाया, आप लोग, जो बात हजरत ने भी फरमाई, आप लोग फारिग हुए हैं, अब आप अपने आप को ये मत समझिए कि आपका काम पूरा हो गया। जी नहीं, आपका काम शुरू हुआ है। आपकी ट्रेनिंग का एक प्रोसेस था, वो उस लेवल तक पहुंचा के अब आपको मैदान में जाना है। दुनिया में जितनी भी अच्छी ट्रेनिंग्स होती हैं, उनका वो ट्रेनिंग्स मुकम्मल अमल के बगैर नहीं होती। ट्रेनिंग के जितने दुनिया के माने हुए इंस्टीट्यूट हैं, वो पढ़ाते हैं, फिर मैदान में काम लेते हैं, फिर वापस बुलाते हैं, फिर पढ़ाते हैं, फिर मैदान में काम लेते हैं। इसी बात की तरफ हजरत इशारा फरमा रहे थे मौलाना मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातहुम कि आप लोग अब निकल रहे हैं तो अपने आप को आलिम समझ के मत निकलिए। आपकी तालिब इल्मी का अमल आपकी मौत तक जारी रहेगा। अगर आप अपनी मौत तक अपने आप को तालिब इल्म समझते रहेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपका शुमार परवरदिगार आलम के यहाँ उलमा के दरमियान हो जाएगा। एक बात तो ये। अब इसको जैसे हजरत ने एहसान के बारे में, एहसान की कैफियत के बारे में फरमाया, तो जानते तो सब हैं ये प्रोसेस कि आप अपने दिल को ऐसी जगह पे ले आए कि हमेशा या अक्सर वक्त, हमेशा हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, अक्सर वक्त आप इस कैफियत में रहें कि अल्लाह ताला आपको देख रहे हैं, आप अल्लाह मियां को देख रहे हैं। वो नहीं कर सकते तो कम से कम इतना तो हो कि अल्लाह मियां आपको देख रहे हैं। ये कम से कम अकल दर्जा है। कैसे होगा ये? ऐसे नहीं होगा। आपको किसी न किसी शेख से रब्त करना पड़ेगा, ताल्लुक करना पड़ेगा। और हजरत ने तो ये भी फरमाया है, हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर फरमाया है कि अगर किसी के शेख का या मुरब्बी का, उस्ताद का, जिससे वो मशवरे लेता है अमल करने के लिए, जिसकी तरफ रुजू करता है अपने मसाइल को हल करवाने के लिए, उसका इंतकाल हो जाए, एक उम्र होती है लोग, तो फिर किसी न किसी को अपना बड़ा फिर दोबारा बना ले, यानी किसी को बड़ा मानकर अपनी गर्दन उसके हाथ में दे देना। बैत का तो भी मतलब यही होता है। तो आप लोगों को किसी न किसी शेख से, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मौजूद हैं, मशाइख चिश्त में भी, मशाइख नक्शबंद में भी, जिसको जिसके साथ मुनासबत हो, कुर्ब हो, आना जाना हो, असातिज़ा हो, उनके साथ आप लोगों का ताल्लुक होना चाहिए और उनके बताए हुए तरीकों पर कोशिश करने का अज़्म कर लेना चाहिए। वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे पास सोसाइटी को, मिल्लत को, सोसाइटी छोटा जुमला है, मिल्लत उससे बड़ी चीज है। मिल्लत की तामीर के लिए, मिल्लत की इस्लाह के लिए, इस्लाह इनकलाब उम्मत के लिए कोई और तरीका नहीं है सिवाय इसके कि आप लोग अपनी जिंदगी को खपा दें। आपके अलावा कोई नहीं है। लोगों ने मिल्लत में बहुत से अफराद तैयार किए हैं, लेकिन काम तो उलमा को ही करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। अगर आप काम करेंगे तो मिल्लत-ए-इस्लामी हिंद को कोई जलील और रुस्वा नहीं कर सकेगा।
اور اگر خدا نہ خواستہ آج کی تاریخ میں کچھ رسوائی ہو رہی ہے تو وہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہو رہی ہے. ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے, دوسرا کوئی ذمہ دار نہیں. آپ ایک بات کا مشاہدہ کیجئے, سب سے زیادہ امت کو شکایت کس سے ہے؟ آپ جب جائیں گے کسی گاؤں میں جائیے, کسی محلے میں جائیے, شکایت کس سے ملتی ہے؟ کس کی طرف لوگ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ اعتراض سب سے زیادہ کس کے اوپر ہوتا ہے؟ ہمارے اوپر, علماء پر. میں تو عالم نہیں, اس لیے کہنے میں شرم آتی ہے, ویسی نام کا ہوں. تو علماء کے اوپر سب سے زیادہ اعتراض ہوتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کبھی سوچا؟ لوگ سوچتے ہیں ارے یہ تو جاہل ہیں اس لیے ایسا کر رہے ہیں. جی نہیں, نہ وہ جاہل ہیں نہ وہ مخالف ہیں آپ کے. اعتراض کرنے والے کو مخالف سمجھنا سب سے بڑی غلطی ہے. میں ایک جگہ تھا, ایک قصہ سناتا ہوں. کسی صاحب نے کچھ میری کسی جملے پر بہت ناراض ہو کر کے یہ کہا کہ تم بے ایمان ہو اور جاہل ہو. میرے منہ پہ ہی بات ہو رہی تھی. میں نے کہا آپ کی ایک بات کی تو میں پوری تائید کرتا ہوں جاہل ہونے کی, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. دوسری بات کا میں اقرار یہاں تجھ سے تمہارے سامنے نہیں کروں گا. ہاں اللہ میاں کے سامنے اگر مجھے کھڑا ہونا پڑے گا تو میں یہی کہوں گا کہ ہاں واقعی میں بے ایمان بھی ہوں, پر تمہارے سامنے اقرار نہیں کروں گا اس کا کہ میں بے ایمان ہوں, پر جاہل تو ہوں. پھر میں نے ان سے گفتگو شروع کی. یہ میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں, گفتگو شروع کری جب, اور میں نے ان سے کہا کہ یہ باتیں دونوں کو میں مان بھی لوں تو ثابت تو آپ کو کرنا پڑے گا. ایک بات کے لیے مجھے ثبوت نہیں چاہیے جہالت کے لیے, لیکن بے ایمانی کے لیے تو ثبوت چاہیے. آپ مجھے ثابت کریے ذرا آپ کو کیا کیا چیزیں, تاکہ میں صحیح کر لوں اسے. کیونکہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بے ایمانی کا مطلب یہ بھی نہیں ہوتا کہ مال کھا لیا ہے. بے ایمانی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ غلط فیصلے کر رہے ہیں آپ اور لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. تو بہت ساری بات ہوتی رہی. ان کی 4 باتوں کو میں جو صحیح لگتی تھی مجھے مان لیتا تھا. جیسے جہالت والی بات صحیح لگی میں نے مان لیا, ان کی اور 4 باتوں کو بھی مان لیا. بس آدھا گھنٹہ ہم لوگ بیٹھے ہوں گے, رویہ بدل گیا تھا. انہوں نے مجھے نمبر دے دیجئے, میں کسی وقت دلی بیٹھوں گا آ کر کے. ہاں بالکل ضرور, میرا نمبر بھی لے لیجئے, میرے ساتھیوں کا نمبر بھی لے لیجئے جو مجھے آپ تک آسان کر دیں گے پہنچانا. تو ہمارا اور آپ کا رویہ کیا ہے؟ ہرگز کوئی ہمارا مخالف نہیں ہے. اختلاف ہے اسے ہم سے. اختلاف اور مخالفت کا فرق سمجھ لیجئے. آپ لوگ جا رہے ہیں میدان میں اور آپ ملت اسلامیہ ہند کی بیک بون ہیں. آپ انبیاء کے وارث بننے والے ہیں. بنے نہیں ہیں, فضیلت سے نہیں بنیں گے, آپ کام سے بنیں گے. اپنے کام سے نبی کی انبیاء کے وارث بنیں گے, فضیلت سے نہیں بنیں گے. کہیں صدر بن جانے سے کچھ نہیں بنیں گے. آپ کسی چیز کا بھی صدر بن جائے, صدر بننے سے کیا ہوتا ہے؟ کام ہونے سے ہوتا ہے, فاضل ہونے سے تھوڑا. میری امی جب خفا ہوتی تھی میرے اوپر, بہت زیادہ خفا ہوتی تھی, معلوم ہے کیا کہتے ہیں؟ پڑھے نہ لکھے, نام محمد فاضل. تو محمد فاضل ہونے سے تھوڑا کوئی فاضل ہو جائے گا. فاضل ہونے سے تو آپ تب ہوں گے جب آپ علم پر عمل کرنے لگیں گے, ورنہ فضیلت نہیں ہے کام کی ہے, بلکہ یہ آپ کے گردن میں بڑا سا توق ہے. اس توق کی وجہ سے خدا نخواستہ جہنم میں نہ جانا پڑے, یہ خطرہ ہے. اگر آپ نے اپنے دل کو, سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں, سادہ لوگوں کی سمجھ میں یہ حساب آتا نہیں. دل نہیں پھرتے تو ہرگز انقلاب آتا نہیں. انقلاب لانا ہے, کون لائے گا؟ کہیں اور سے آئے گا کوئی آپ کو انقلاب لانے کے لیے؟ بھول جائیے, آپ ہیں انقلاب لانے والے. کارواں کو منزلوں کا انتظار ہے. جی نہیں, کارواں منزلوں کا انتظار کرتے رہیں گے تو کارواں بیٹھے رہیں گے. منزلوں کو کارواں کا انتظار ہے, کارواں کا انتظار ہے منزلوں کو. منزلیں آپ کے انتظار میں بیٹھی ہیں. زمانہ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہا ہے آپ کی طرف. کاش آپ کھڑے ہو جائیں, کاش آپ دیکھ لیں,
کاش اپنی قدر کو پہچان لیں، اپنے نفس کو پہچانیے، اپنے اندر جھانکیے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں۔ اسکول آپ چلائیں گے، مسجد آپ چلائیں گے، لوگوں کی بگڑے ہوئے نظریات کو آپ ٹھیک کریں گے، بچے نوجوانوں کو شراب کے نشے سے آپ بچائیں گے، ہماری ماں بہنوں کو آبروئیں سڑک پر بیچنے سے آپ بچائیں گے۔ آپ نہیں بچائیں گے تو کوئی نہیں بچائے گا، نہ ایمان بچے گا نہ اسلام بچے گا۔ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، آپ ہی ہیں۔ اور لوگ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں۔ بزرگوں نے تو صحیح بات کہی ہے اور مسلمانوں کی گالیاں کھائی ہیں۔ آج آپ کے انتظار میں لوگ فرش راہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ زمانہ بدل گیا بزرگوں کی دعاؤں سے، محنتوں سے۔ اب تو راستے ہموار ہیں، بس چلنا ہے۔ راستے ہموار کس نے کیے؟ انہوں نے کیے جنہوں نے شاہ ولی اللہ مدرسے کو قائم کیا، انہوں نے کیے جنہوں نے ندوۃ العلماء قائم کیا، انہوں نے کیے جنہوں نے مظاہر العلوم قائم کیا۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان شروع کی رویدادوں کو ذرا پڑھیے، دیوبند والوں نے کتنے ظلم کیے تھے ان کے اوپر، خون کے آنسو روئے ہیں وہ، خود دیوبند کے لوگوں نے، اپنے لوگوں نے، تو جا کے چیز بنی تھی۔ کتنی آہ سحرگاہی ہوگی، کتنا روئے ہوں گے، کتنا گڑگڑائے ہوں گے پروردگار کے سامنے، تو یہ چیزیں بنی ہیں۔ آج ہم اس حال میں بیٹھے ہیں الحمدللہ، اتنا شاندار مجمع ہے، دونوں طرف دائیں بائیں۔ یہ ملت کا اثاثہ ہے، سرمایہ ہے، آپ ہی ہیں۔ اپنے آپ کو پہچانیے، اپنی قدر کو پہچانیے۔ آپ نے نہیں پہچانا اپنے آپ کو تو اپنے رب کو بھی نہیں پہچان پائیں گے آپ۔ اللہ کو اگر پہچاننا ہے، معرفت حاصل کرنی ہے خدا کی، تو آپ کو اپنے آپ کو پہچاننا پڑے گا، اور جو اپنی کمزوری ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کیجئے، نوٹ ڈاؤن کیجئے، لکھیے میری ویکنس کیا کیا ہے۔ موبائل میری ویکنس ہے، وقت کا ٹائم مینجمنٹ میری ویکنس ہے، میں ٹائم کے مینجمنٹ کے ساتھ کام نہیں کرتا، جب جی چاہے گا کر لے گا، جب جی چاہے گا سو جاؤں گا۔ اسے ٹھیک کرنا، نیت کو ٹھیک کرنا، کسی شیخ سے تعلق قائم کرنا، ذکر کو معمول بنانا ہے، ان کے بارے میں بتائے ہوئے معمولات کو لازم کر لینا ہے اپنے لیے، کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے اس کے اوپر، کیونکہ آپ کو اپنی شخصیت کی تعمیر کرنی ہے۔ اگر آپ نے اپنی شخصیت کی تعمیر نہیں کی تو آپ کی ذمہ داری اور آپ کی سپورٹ کے لیے کوئی دوسرا باہر سے آئے گا؟ نہیں کوئی آتا۔ چلتی گاڑی میں لوگ بیٹھتے ہیں، گاڑی آپ کو چلانی پڑے گی اپنی، پھر بیٹھیں گے لوگ، پھر اللہ تعالیٰ کی نصرت اور مدد آئے گی، آپ کو آپ کے ساتھی پیدا کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ کی بات میں اثر پیدا کر دیں گے اللہ تعالیٰ۔ آپ میں سے کوئی ایک ایسا نہیں ہے، کوئی ایک ایسا نہیں ہے جو انبیاء کرام کی وراثت کا اہل نہ ہو، الحمدللہ کوئی نہیں آپ میں سے ایسا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا ہے، اور یہاں تک بغیر کسی کوشش کے اللہ نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اگلا ایک آخری مرحلہ باقی ہے آپ کا، بس ایک آخری مرحلہ آپ کے لیے باقی ہے، وہ کیا ہے؟ آپ کوشش کریں اور حاصل کریں، اور کوشش ہمیشہ یاد رکھیے گا، 3 باتیں ہیں۔ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے، جیسے ہی آپ دوسرے کے خیر خواہ ہو جائیں گے خود غرضی آپ کی چلی جائے گی، اور خود غرضی اگر چلی گئی تو آپ کو قیادت اور امامت کے منصب سے کوئی ہٹا نہیں سکتا، کبھی قبولیت مل جائے گی آپ کو، آپ مقبول بندوں میں شامل ہو جائیں گے، اور جب آپ مقبول ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کو آپ کی طرف رجوع، حالانکہ اس کے لیے کام نہیں کرنا ہے، قبولیت کے لیے کام کرنا ہے، کام قبولیت کے لیے کرنا ہے، انجام میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ بہت قیمتی سب سے قیمتی سرمایہ ہے امت کا، اور امت آپ کی طرف دیکھ رہی ہے، آپ ہی کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بہت سارے کام میں نے کچھ گنائے، بہت سارے نہیں گنائے، اس کا وقت نہیں ہے، سارا کام آپ ہی کو کرنا پڑے گا۔ آج زمانہ اسپیشلائزیشن کا ہے، تو ایک آدمی ایک ہی کام کرتا ہے، ماسٹر صاحب پڑھانے کا کام کریں گے، ڈاکٹر صاحب علاج کا کام کریں گے، اور وہ بھی الگ الگ ہیں اس کے۔ صرف مولوی ایک ایسا ہے جس کو سارے کام کرنے پڑیں گے، اور یہ مذاق نہیں ہے، سیریس بات ہے، آپ ہی کو کرنا پڑے گا، آپ نہیں کریں گے تو کوئی دوسرا ہے نہیں کرنے والا اس کام۔
سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ مکتب کی بات ہے. ایک آخری بات عرض کرتا ہوں. حدیث پڑھانے کا موقع ملے، بخاری شریف پڑھانے کا موقع ملے، مفتی بن جائیں، مفتی اعظم بھی بن سکتے ہیں. یہ صلاحیت ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں کی، الگ الگ طرح کی صلاحیت ہے. لیکن علماء ربانیین میں داخل ہو جائیں، کیا اس کی خواہش نہیں ہوگی کسی کے دل میں کہ اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کے زمرے میں شامل کر دے؟ وہ کون ہے طبقہ جس کو علماء ربانیین کا ٹائٹل مل سکتا ہے؟ میدان حشر میں جب کھڑے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ علماء ربانیین کے ساتھ کھڑا کرے گا. وہ کون ہو سکتے ہیں؟ وہ کون ہو سکتا ہے؟ کسی جمعیت کا صدر ہو سکتا ہے؟ نہیں. بچوں کو قائد بغدادی پڑھانے والا ہی ہو سکتا ہے. پہلے نمبر پر حق اسی کا ہے. پہلا حق اسی کا ہے علماء ربانیین میں داخل ہونا. کس کا؟ پڑھانے والے کا یا پڑھانے کے انتظام کرنے والوں کا؟ انتظام کرنے والے کا مقام اور اونچا ہو جاتا ہے، ایک گریڈ اوپر چلا جاتا ہے، لیکن پڑھانے کا سیکھنا اور اس کے لیے کوشش کرنا اور پھر ساتھیوں کو تیار کرنا کہ وہ مکاتب کا نظام بنائیں، جال بچھائیں. تو یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ پڑھا لیا، پڑھا کے مطمئن ہو گئے. پھر آپ کو وہ نشے سے بھی بچانا ہے اپنے نوجوانوں کو. پھر آپ کو بچیوں کی طرف بھی دیکھنا ہے کہ غلط راستے پہ تو نہیں جا رہی. والدین کی بات کر رہے تھے کوئی صاحب، میں کہتا ہوں بھیا جتنا اپنے بکری کو دیکھتے ہو اتنا ہی اپنے بچوں کو دیکھ لیا کرو. مسلمانوں سے کہتا ہوں جتنا اپنی بکریوں کو دیکھتے ہو کم سے کم تو اتنا بچے بچی کو دیکھ لو. دیکھتے ہی نہیں، پیدا کر دیا چھوڑ دیا. جو لوگ پڑھا رہے ہیں اسکولوں میں وہ بھی نہیں دیکھتے. بھائی روزانہ 1 گھنٹے کا ٹائم دے دو اپنا بیٹے بیٹی کو. اب وہ نہیں دے رہے تو ہمیں تو دینا پڑے گا. کیسے روکیں گے، کیسے کریں گے؟ سوشل ورک بھی ہم کو کرنا پڑے گا، تعلیم کا کام بھی کرے گا، دنیاوی تعلیم بھی کرنی پڑے گی اور مذہبی تعلیم بھی کرنی پڑے گی. تربیت کا انتظام بھی کرنا پڑے گا، اپنا بھی اور اپنے بچوں کا بھی اور اپنی ملت کا بھی، اپنے علاقے کا بھی، اپنی قوم کا بھی. آپ لوگ جائیں گے اب اپنے اپنے علاقوں میں، کہیں کہیں جائیں گے. مقصود نوکری مت بنائیے گا، کبھی نوکری کو مقصود مت بنائیے. ہاں ویسے بھی میں تو یہ کہتا ہوں کہ امام کی تنخواہ 1 لاکھ روپے سے کم نہیں ہونی چاہیے. سارے کام تو اسی سے لے رہے اور لینا چاہ رہے. ہاں صلاحیت کا معیار اونچا کر دیجئے. ایک بات اور ہے، جس طرح کی تعلیم پر ہمارے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور جس زبان میں حاصل کر رہے ہیں، اگر موجودہ زمانے کے چیلنج کو کاؤنٹر کرنا ہے تو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. یہ سمجھ پیدا کرنی پڑے گی کہ یہ کیا بول رہے ہیں اور کیوں بول رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ کوئی آپ کے پاس نوجوان بچہ یا بچی آئے، آپ کسی جگہ بیٹھے ہیں، کوئی کام کر رہے ہیں اور سوال اپنا لے کر کے آئے، آپ اس کا سوال سمجھ پائیں تو آپ کامیاب ہیں، جواب دے لیں گے. جواب مجھے معلوم ہے کہ آپ آرام سے دے لیں گے، لیکن سوال سمجھ لیں گے تبھی تو جواب دیں گے. سوال ہی نہیں سمجھیں گے تو جواب کیسے دیں گے؟ وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے. کیسے پیدا ہوگی اس کی فکر آپ خود اپنے دل میں پیدا کیجیے کہ موجودہ زمانے میں بچیاں اور بچے ہماری قوم کے، ان کے ذہن میں جو سوالات پیدا کر دیے گئے ہیں الگ الگ طریقوں سے، لگاتار ان کے اوپر کام کر کے کفر نے، باطل نے ان کے دلوں میں جو سوال پیدا کر دیا ہے اس کو کم سے کم سمجھ تو لے. وہ صلاحیت آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے اور موقع ہے آپ کے پاس پیدا کرنے کا. سیکھنے کی عمر کبھی ختم نہیں ہوتی. وہی کہا نا، طالب علم رہنا ہے ہمیشہ، ہمیشہ طالب علم رہنا. آپ کامیاب ہو جائیں گے، صحیح معنوں میں عالم بن جائیں گے آپ اگر آپ ہمیشہ طالب علم رہیں. نئی چیزیں سیکھیے، نئی زبانیں سیکھیے، نئے علوم اور فنون سیکھیے، مینجمنٹ کا طریقہ سیکھیے. آپ ہی کو سیکھنا پڑے گا، آپ ہی کو کرنا پڑے گا. وہی بات بار بار کہہ رہا ہوں میں. اور آپ ہی سے امیدیں ہیں. جس سے امید ہوتی ہے اسی کی مخالفت بھی زیادہ ہوتی ہے، اور مخالفت لوگ کرتے رہیں گے آپ کے. کیوں؟ اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو اللہ میاں ہمارا علاج کروانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اللہ میاں چاہتے ہیں تھوڑا ان کا علاج رہے تو کٹو سائز رہے.
دوسری بات یہی ہے کہ بھیا ہم کام کرنے والے قوم کے پاس افراد ہی نہیں ہے. ہمارے پاس یہ ہمارے نصیر بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, این اے حارث صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یہ دونوں لوگ بڑی اس علاقے کی الحمدللہ سرکردہ شخصیات میں سے ہیں اور فکر مند مسلمان ہیں. پر ان کی امیدیں کس سے پوچھ